दोपहर के वक्त घर में अजनबी लोगों की हामिद रफ़त शुरू हो गई। मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया था और बाहर मेरे सौतेले भाई ऐसे मसरूफ दिखाई दे रहे थे जैसे कोई खुशी की तकरीब हो। हालांकि मेरे दिल में क़यामत बरपा थी। थोड़ी देर बाद एक उधेड़ उम्र शख्स मेरे सामने आया और बोला कि निकाह के लिए सब कुछ तैयार है। मैंने आखिरी बार अपने वालिद की तस्वीर की तरफ देखा जो दीवार पर लगी थी और दिल ही दिल में कहा, बाबा, अगर आप आज जिंदा होते तो क्या मुझे यूं बेबस छोड़ देते। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर घर में किसी को मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही देर बाद मेरा निकाह एक ऐसे शख्स से कर दिया गया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सबने मुझे बताया कि इसका नाम सलमान है। वो एक दूर दराज गांव में रहता है, पैदाइशी तौर पर बीनाई से महरूम है और बहुत गरीब है। मेरे भाइयों ने इसे चंद हजार रुपये देकर मेरे साथ रुखसत कर दिया, जैसे मैं इनकी बहन नहीं बल्कि कोई जिम्मेदारी थी जिसे वो जान छुड़ा रहे थे। जब मैं सलमान के साथ इसके गांव पहुंची तो मेरे सामने एक छोटा सा कच्चा घर था। ना वहां मुनासिब फर्नीचर था, ना आसाइश का कोई सामान। सलमान ने दरवाजे के करीब खड़े होकर नरमी से कहा, मुझे मालूम है तुम पर यह सब जबरदस्ती मुसल्लित किया गया है। अगर तुम मुझे अपना शौहर मानने पर मजबूर नहीं हो तो मैं तुम पर कोई हक नहीं जताऊंगा। इसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि मैं खामोश हो गई। मैंने पहली मर्तबा महसूस किया कि शायद मेरे भाइयों ने मुझे जिस शख्स के हवाले किया है वो खुद भी इनके मंसूबे का एक मोहरा है। अगले दिन से मैंने गांव के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह अंधेरे में उठती, पानी भरती, लोगों के घरों में सफाई करती और जो कुछ मिलता इससे घर का चूल्हा जलाती। सलमान हमेशा मेरा शुक्रिया अदा करता और कहता कि तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं मुस्कुराकर कहती, अब यही मेरा घर है तो इसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। सलमान का रवैया मेरे साथ हमेशा इज्जत वाला रहा। वो कभी मुझसे कोई फरमाइश नहीं करता था और अक्सर रात को देर तक खामोश बैठा रहता। एक अजीब बात अलबत्ता मुझे हमेशा खटकती थी। जब मैं घर में दाखिल होती तो वो फौरन अपना रुख मेरी तरफ कर देता। हालांकि सबके सामने वो हमेशा अपनी लाठी से रास्ता टटोलता था। कभी मैं अचानक पीछे से आती तो वो बगैर मेरी आवाज सुने पूछ लेता, तुम आ गई। मैं इसे महज इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर देती। एक दिन मुझे गांव के एक घर से काम जल्दी खत्म होने पर मामूल से पहले वापस आना पड़ा। जब मैं अपने घर के करीब पहुंची तो मुझे अंदर से किसी की बात करने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दस्तक देने के बजाय खिड़की के करीब जाकर अंदर झांका तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, इसे देखकर मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। सलमान कमरे में खड़ा था और इसके हाथ में फोन था, मगर हैरत की असल वजह यह नहीं थी। वो ना सिर्फ सीधा खड़ा होकर सामने मौजूद चीजें देख रहा था, बल्कि इसके चेहरे पर वो बेबसी भी नहीं थी जो मैंने महीनों से देखी थी। वो फोन पर मेरे बड़े भाई से कह रहा था, तुम दोनों ने जो मंसूबा बनाया था वो तुम्हें कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम एक बात भूल गए हो। तुमने जिस लड़की को बेबस समझकर मेरे घर भेजा है वो इस घर की सिर्फ बहू नहीं बल्कि इसके हक की सबसे अहम गवाह भी है। मेरा सांस रुक गया। मैंने खिड़की के पास ही हाथ रख लिया ताकि गिर ना जाऊं। सलमान ने मजीद कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों को अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ मेरे भाई क्या कह रहे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मगर सलमान के अगले अल्फाज ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। फिक्र मत करो, इसे अभी कुछ नहीं मालूम कि मैं असल में कौन हूँ। शाम ढलने से कुछ देर पहले मेरे दोनों सौतेले भाई एक अजनबी शख्स को साथ लेकर घर में दाखिल हुए। इसके कपड़े पुराने और गिर्द से अटे हुए थे, हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और वो कदम कदम पर यूं चल रहा था जैसे हर कदम के लिए किसी सहारे का मोहताज हो। भाई ने इसे मेरे सामने ला खड़ा किया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने घबराकर कहा, भाई, खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म ना करे। अगर आपको जायदाद चाहिए तो मैं अपना हक छोड़ देती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह किसी अजनबी के हवाले ना करें। मगर मेरी बात खत्म होने से पहले बड़े भाई ने गुस्से में मेरे गाल पर जोर से हाथ मारा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और होठ के किनारे से खून रसने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, आज के बाद तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। ज्यादा जबान चलाई तो इस घर से सिर्फ रुखसत नहीं करूंगे
बल्कि तुम्हें ऐसा सबक मिलेगा जिसे सारी उम्र नहीं भूलोगी। मैंने निकाह ख्वां की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और जब इसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे ये निकाह मंजूर है तो मैंने बुलंद आवाज में कहा, नहीं, मैं ये निकाह अपनी मर्जी से नहीं कर रही, मुझे मजबूर किया जा रहा है। मेरे भाई फौरन बीच में आ गए। बड़े भाई ने निकाह ख्वां को अलग ले जाकर कुछ रकम इसके हाथ में रखते हुए कहा, लड़की सदमे में है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बस रस्म पूरी करें। वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर रकम अपने पास रखकर वापस आ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं मुसलसल इनकार करती रही, मगर किसी ने मेरी फरियाद न सुनी। चंद ही लम्हों में कागजात मेरे सामने रख दिए गए और मेरे अंगूठे का निशान जबरदस्ती ले लिया गया। इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मेरे हाथ से सिर्फ ये कागज पर निशान नहीं लिया गया, बल्कि मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे छीन लिया गया। निकाह मुकम्मल होते ही मेरे बड़े भाई ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो मुझे तकरीबन घसीटता हुआ दरवाजे तक ले आया। मैं रोती हुई कभी इसे देखती, कभी इस घर की दीवारों को, जहां मैंने अपने वालिद के साथ बचपन गुजारा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भाई, अगर तुम्हें मेरा हिस्सा नहीं देना तो ना दो, लेकिन मुझे इस तरह बेघर मत करो। बाबा की यादों के साथ मुझे यही रहने दो। मैं किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी। मगर इसने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने दरवाजा खोला और मुझे बाहर ढकेलते हुए सिर्फ इतना कहा, अब ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं। मैं लड़खड़ा कर दहलीज के बाहर जा गिरी। बारिश की हल्की बूंदें शुरू हो चुकी थी और मेरे हाथ में सिर्फ एक छोटा सा कपड़ों का थैला था। पीछे से दरवाजा बंद हो गया। मैं कुछ देर तक इसी दरवाजे को देखती रही। फिर मेरी नजर अपने नए शौहर पर पड़ी। वो खामोशी से खड़ा था। इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और निहायत पुरसुकून लहजे में कहा, चलो, यहाँ खड़े रहने से तुम्हें मजीद तकलीफ होगी। मैंने आंसू पोंछते हुए इसका हाथ थाम लिया। मुझे क्या मालूम था कि जिस शख्स को मेरे भाइयों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए चुना है, वो खुद मेरी माजी, मेरे वालिद और मेरी जायदाद से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज जानता है जो बहुत जल्द मेरी दोनों भाइयों के गुरूर को खाक में मिलाने वाला था। लेकिन मेरे भाइयों के दिल में जरा भी नरमी नहीं आई। बड़े भाई ने आखिरी बार मुझे घूरते हुए कहा, आज के बाद इस घर की दहलीज तुम्हारे लिए बंद है। अगर दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जाओ, जिस शख्स के साथ तुम्हारा निकाह किया है, इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। हमें अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। यह कहकर इसने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। मैं कुछ देर तक वही खड़ी रही जिस घर में कभी मेरे वालिद की आवाज गूंजती थी। आज इस घर के बाहर मुझे एक अजनबी की तरह खड़ा कर दिया गया था। सड़क पर लोग आ जा रहे थे और हैरत से हमारी तरफ देख रहे थे। मैं अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरा शौहर अपनी लकड़ी थामे खामोश खड़ा था। इसका सर झुका हुआ था। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और इससे पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? इसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरे गांव में एक छोटी सी जगह है, अगर तुम मेरे साथ चल सको तो वही हमारा ठिकाना होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इसका हाथ थाम लिया और इसके साथ चल पड़ी। रास्ता तवील था। कभी कच्ची पगडंडी आती, कभी सुनसान रास्ता, और कभी हमें कुछ देर रुककर सांस लेना पड़ता। मेरे जहन में बार बार अपने वालिद का चेहरा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि आखिर इनकी वफात के चंद दिन बाद ही मेरे अपने लोगों ने मुझे इस मुकाम पर क्यों पहुंचा दिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कई घंटों की थका देने वाली मुसाफियत के बाद हम एक वीरान से हिस्से में पहुंचे। वहां एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी जिसकी हालत देखकर मैं चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। छत जगह जगह से टूटी हुई थी, दीवारों पर दरारें थी और लकड़ी का दरवाजा भी बमुश्किल अपनी जगह कायम था। अंदर दाखिल हुई तो वहां ना कोई मुनासिब बिस्तर था, ना बर्तनों का इंतजाम और ना ही घर जैसी कोई चीज। जमीन पर एक पुरानी चटाई पड़ी थी जिसके किनारे भी कई जगह से फट चुके थे। मैंने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा और पूछा, तुम इतने अरसे से यहाँ अकेले रहते आए हो, खाते पीते कैसे थे? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं बचपन से लोगों का मोहताज रहा हूँ। गाँव के कुछ लोग कभी खाना दे जाते हैं, कभी कोई पुराना कपड़ा, बाकी वक्त इसी चटाई पर गुजार देता हूँ। मुझे दुनिया दिखाई नहीं देती, इसलिए इस घर की हालत का अंदाजा भी नहीं होता। मेरे लिए दिन और रात का फर्क भी दूसरों जैसा नहीं। फिर वो कुछ देर रुका और बहुत धीमी आवाज में बोला,
لیکن تمہیں یہاں لا کر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ تم نے زندگی میں کبھی ایسی جگہ کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں تمہیں آرام، سہولت تو کیا، ایک وقت کا کھانا بھی یقین سے نہیں دے سکتا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے آنسو پہنچے اور جھوپڑی کے چاروں طرف دیکھا۔ غربت اپنی جگہ تھی، مگر اس شخص کی آواز میں میرے بھائیوں جیسی سختی نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنے حالات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تھا، بلکہ پہلی مرتبہ کسی نے میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اگر میرے اپنے مجھے دولت کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں تو میں غربت سے نہیں ڈروں گی۔ میں نے چٹائی کا ایک سرا اٹھایا اور کہا، یہ گھر چھوٹا ضرور ہے، لیکن اب یہ ہمارا ہے۔ ہم اسے اپنی محنت سے بہتر بنائیں گے۔ وہ میری طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرایا، پھر اچانک بولا، تم نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر یہ بات کہی نا؟ میں ٹھٹک گئی۔ میں نے تو ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ وہ میری سمت بالکل درست رخ کیے کھڑا تھا۔ پہلی بار میرے دل میں ایک سوال نے جنم لیا، کیا واقعی سلمان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہی میری قسمت ہے۔ میرے بھائیوں نے مجھے جس زندگی کی سزا دی تھی، اب مجھے اسی کو قبول کرنا ہوگا۔ اس رات ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے پانی پی کر پیٹ بھرنے کی کوشش کی اور سلمان بھی خاموشی سے چٹائی پر لیٹ گیا۔ پوری رات بھوک اور فکر کے درمیان آنکھوں میں گزری۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اس گھر کو چلانا ہے تو مجھے خود اپنے لیے راستہ بنانا ہوگا۔ میں گاؤں کی طرف نکلی اور ایک ایک دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ میں عورتوں سے کہتی، مجھے کوئی بھی کام دے دیں، میں برتن دھو دوں گی، صفائی کر دوں گی، کپڑے دھو دوں گی، بس بدلے میں کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ کئی لوگوں نے مجھے ٹال دیا، مگر ایک ضعیف عورت نے میری حالت دیکھ کر رحم کیا۔ اس نے کہا، بیٹی میرا گھر صاف کر دو، میں تمہیں جو بن پڑا دے دوں گی۔ میں نے اس کا پورا گھر محنت سے صاف کیا اور جاتے وقت اس نے مجھے گرم روٹیاں اور تھوڑا سا سالن دے دیا۔ میں وہ کھانا سینے سے لگائے جلدی جلدی گھر پہنچی۔ سلمان بھوک سے نڈھال بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا۔ اس نے بار بار کہا، تم بھی کھاؤ۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے راستے میں کچھ کھا لیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ چند دن اسی طرح گزرے، لیکن دوسروں کے گھروں سے ملنے والا کھانا ہماری ضروریات پوری نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے مستقل کام اور کچھ رقم چاہیے تھی۔ ایک دن گاؤں کے بڑے زمیندار کا کارندہ ہمارے گھر کے قریب سے گزرا۔ میں نے اسے روک کر کہا، مجھے کھیتیوں میں کام دے دیں، میں جتنی مزدوری کہیں گے اتنا کام کروں گی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، یہ کام آسان نہیں، دھوپ میں گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا ہے، بھاری گٹر اٹھانے پڑتے ہیں، تم یہ مشقت نہیں کر سکو گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے صرف ایک دن آزما کر دیکھ لیں، اگر میں کام میں کمی کروں تو میری مزدوری روک لیجیے گا۔ میرے شوہر کی بینائی نہیں، ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی اور نہیں۔ میری حالت دیکھ کر وہ آخرکار مان گیا۔ اگلی صبح میں سورج نکلنے سے پہلے ہی کھیتیوں میں پہنچ گئی۔ شروع کے چند گھنٹے مجھے لگا کہ میں یہ کام کر لوں گی، مگر جب سورج سر پر آیا تو جسم جواب دینے لگا۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں میں درد ہونے لگا اور کمر جیسے ٹوٹنے لگی۔ آس پاس کے مزدور وقفہ لے رہے تھے، مگر میں صرف سلمان کا چہرہ سوچ کر دوبارہ کام میں لگ جاتی۔ شام کو جب مجھے پہلی مزدوری ملی تو میں نے سب سے پہلے آٹا، دال اور تھوڑا سا تیل خریدا۔ گھر آ کر چولہا جلایا اور کھانا تیار کیا۔ سلمان نے کھانے سے پہلے پوچھا، تم اتنی دیر کہاں رہتی ہو؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے کام مل گیا ہے، اب ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی، تم بس فکر نہ کیا کرو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری آواز بتا رہی ہے کہ تم تھکی ہوئی ہو۔ میں نے بات بدل دی۔ رفتہ رفتہ میری زندگی ایک ہی معمول میں بند ہو گئی۔ صبح اندھیرے میں اٹھنا، سلمان کے لیے کچھ تیار کرنا، کھیتیوں میں جان توڑا محنت کرنا، شام کو مزدوری سے راشن خریدنا اور رات گئے تھکے جسم کے ساتھ گھر لوٹنا۔ کئی بار میرے ہاتھ اتنے دکھتے کہ چولہا جلانا بھی مشکل لگتا، مگر میں خود کو یاد دلاتی کہ اگر میں ہمت ہار گئی تو سلمان بھوکا رہ جائے گا۔ رات کو جب وہ سو جاتا تو میں دیر تک جاگ کر اپنے والد کو یاد کرتی۔ کبھی سوچتی کہ واقعی دولت انسان کو اپنے ہی رشتوں سے اتنا دور کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں نے چند زمینوں اور جائیداد کے لیے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے ان کا برا کبھی نہیں چاہا تھا، پھر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ایک رات میں نے تھکن سے نڈھال چٹائی پر لیٹی تو اچانک سلمان کی آواز آئی،
तुम अपने भाइयों को अब भी याद करती हो? मैं चौंक कर उठ बैठी। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं इनके बारे में सोच रही थी? वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, कभी कभी इंसान की खामोशी भी बहुत कुछ बता देती है। मैंने पहली बार महसूस किया कि सलमान के बारे में जितनी बातें मैंने सच मान ली थी, शायद इनमें से कुछ भी मुकम्मल सच नहीं था। इसकी बेनाई, इसकी गुर्बत और इसकी खामोशी, इन सब के पीछे आखिर क्या छुपा था? मुसलसल कई दिन की मुश्किल ने मेरे नाजुक जिस्म को तोड़कर रख दिया था। हाथों की नरमी खत्म हो चुकी थी और उंगलियों पर मिट्टी, धूप और मेहनत के निशान साफ दिखाई देते थे। इस दिन भी मैं मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे खेत पहुंच गई, मगर मौसम जैसे मेरे सब्र का इम्तिहान लेने पर तुला हुआ था। सूरज चढ़ते ही गर्मी बढ़ती गई और दोपहर तक यूं महसूस होने लगा जैसे जमीन भी आग उगल रही है। मैं झुक झुक कर फसल समेट रही थी कि अचानक मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। सर में ऐसी शदीद ठेस उठी कि मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं जमीन पर गिर गई। साथ काम करने वाली औरतें फौरन मेरे गिरते जमा हो गई। एक उम्र रसीदा मजदूर औरत ने मुझे सहारा देकर दरख्त के साए में बिठाया और अपने पास मौजूद पानी मेरे चेहरे पर झड़कने लगी। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली तो सामने मुंशी खड़ा था। इसने मेरे चेहरे को गौर से देखा और बोला, तुम्हारी हालत ठीक नहीं, तुम्हें बुखार भी है और जिस्म में पानी की कमी लग रही है। आज मजीद काम किया तो मसला हो सकता है। आधे दिन की मजदूरी ले लो और घर जाकर आराम करो। मुझे एक लम्हे के लिए सुकून महसूस हुआ। सोचा आज शायद कुछ देर अपने जिस्म को आराम दे सकूंगी, लेकिन अगले ही लम्हे सलमान का ख्याल आया। वो घर में अकेला था, ना खुद खाना बना सकता था और ना पानी का इंतजाम आसानी से कर सकता था। मैंने मुंशी से मजदूरी ली, दुपट्टा सर पर रखा और लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। रास्ता मामूल से कहीं ज्यादा तवील महसूस हो रहा था। बुखार ने जिस्म को कमजोर कर दिया था और गला प्यास से खुश हो रहा था। कई मर्तबा मुझे रास्ते में रुककर सांस लेना पड़ा। मैंने सोचा कि शायद किसी घर से पानी मांग लूं, मगर फिर दिल में आया कि जितना जल्दी मुमकिन हो घर पहुंचना चाहिए। सलमान शायद सुबह से मेरा इंतजार कर रहा होगा। आखिरकार मैं अपनी झोपड़ी के करीब पहुंची, मगर अजीब बात यह है कि आज दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने हल्की आवाज में पुकारा, सलमान, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दस्तक दी, फिर तीसरी बार आवाज लगाई। इस बार अंदर से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई जल्दी से अपनी जगह बदल रहा हो। मैंने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा। सलमान तो आमतौर पर मेरी आवाज सुनते ही दरवाजा खोल देता था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सलमान सामने खड़ा था। इसके हाथ में वही लकड़ी की छड़ी थी और चेहरे पर मामूल की बेबसी थी, मगर इस बार मुझे इसके पीछे फर्श पर एक अजीब सी चीज नजर आई। मैंने अंदर कदम रखा तो मेरी नजर एक छोटे से कपड़े के थैले पर पड़ी, जो पहले वहां मौजूद नहीं था। मैंने बेख्तियार पूछा, ये क्या है? सलमान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, तुम पहले बैठो, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मगर इसकी आवाज में आज पहली मर्तबा ऐसी घबराहट थी जिसने मेरे दिल में एक नया शक पैदा कर दिया। मैंने थैले की तरफ दोबारा देखा और दिल में सोचा, आखिर एक नाबीना बेघर गरीब आदमी के घर में ये थैला कहाँ से आया? प्यास से मेरा गला इस कदर खुश था कि बात करना भी मुश्किल लग रहा था, मगर मैंने कदम रोकने के बजाय खुद को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। रास्ते में एक छोटी सी दुकान से थोड़ा सा आटा और दाल खरीद ली, क्योंकि बुखार और कमजोरी के बावजूद मेरे जहन में सिर्फ यही था कि घर पहुंचकर सलमान के लिए कुछ पका दूं। रास्ता तय करते हुए बार बार अपने वालिद का घर याद आता रहा, वही घर जहां कभी मुझे बेटी होने की वजह से इज्जत मिलती थी, और आज मैं चंद रोटियों के लिए दूसरों के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर थी। दिल में एक ख्याल आया कि शायद मेरे भाइयों को कभी मेरी याद आती हो, शायद इन्हें एहसास होता हो कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। फिर खुद ही दिल को समझाया कि जिन लोगों के लिए रिश्तों से ज्यादा जमीन और दौलत अहम हो जाए, इनसे एहसास की उम्मीद रखना भी बेकार है। इन्हीं सोचों में गुम मुझे खबर ही ना हुई कि मैं गांव की इस सुनसान गली तक पहुंच चुकी हूँ, जहां हमारी कच्ची झोपड़ी थी। दोपहर की गर्मी इतनी शदीद थी कि पेशतर लोग अपने घरों में दबके हुए थे। गले में अजीब सी खामोशी थी। मैं थके हुए कदमों से अपने दरवाजे तक पहुंची और दिल में सोचा कि पहले चारपाई पर लेटूंगी, कुछ देर सांस बेहाल करूंगी
और फिर खाना बना दूंगी। मैंने मामूल के मुताबिक दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, मगर वो ना खुला। मैंने हैरत से दोबारा जोर लगाया। दरवाजा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मेरा दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन महसूस किया कि दरवाजा अंदर से बंद था। यह बात मेरे लिए नाकाबिले फहम थी। मैं जब भी काम पर जाती थी, दरवाजा सिर्फ बढ़ा देती थी, क्योंकि सलमान इसे अंदर से बंद नहीं करता था। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि दरवाजा बाकायदा कुंडी से बंद था? अगर सलमान वाकई वही बेबस नाबीना शख्स था जो हर काम के लिए सहारे का मोहताज था, तो वो अकेला उठकर दरवाजे तक कैसे पहुंचा होगा? मैंने दरवाजे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में पुकारा, सलमान, दरवाजा खोलो, मैं आज जल्दी वापस आ गई हूँ। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। अंदर से कोई जवाब ना आया। मैंने दोबारा दस्तक दी। इस बार जरा बुलंद आवाज में कहा, सलमान, सुन रहे हो? दरवाजा खोलो। फिर भी खामोशी रही। मेरे जिस्म का बुखार जैसे एक लम्हे के लिए भूल गया। दिल में कई अंदेशे पैदा होने लगे। कहीं गर्मी की शिद्दत से इसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई, कहीं वो चारपाई से गिर तो नहीं गया। मैंने घबराकर दरवाजा मजीद जोर से खटखटाया। सलमान, खुदा के लिए जवाब दो। मुकम्मल खामोशी थी। मैंने कान दरवाजे से लगा दिया। चंद लम्हों तक कुछ सुनाई ना दिया। फिर अचानक अंदर से किसी चीज की जमीन पर घसीटने की हल्की सी आवाज आई। मैं सीधे होकर खड़ी हो गई। अगर सलमान बेहोश था तो ये आवाज किस चीज की थी? मेरी नजर दरवाजे की कुंडी पर गई। फिर मुझे चंद लम्हे पहली वाली बात याद आई कि घर अंदर से बंद था। मेरे दिल में यह खौफनाक ख्याल उभरा, क्या घर के अंदर सलमान के अलावा कोई और भी मौजूद था? मैंने कांपते हाथ से दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी। मैं इस बार मेरी आवाज में खौफ साफ सुनाई दे रहा था। सलमान, अगर तुम अंदर हो तो मुझे फौरन जवाब दो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अंदर से एक आवाज आई, मगर वो सलमान की आवाज नहीं थी। मेरे जहन में मुसलसल खदशात गर्दिश कर रहे थे। शायद गर्मी और घुटन की वजह से सलमान की तबीयत बिगड़ गई है, या वो चक्कर खाकर गिर गया हो। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मेरी आवाज रोने से भर आ गई थी, मगर अंदर से ऐसी खामोशी थी जैसे इस झोंपड़ी में कोई इंसान मौजूद ही ना हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं बार बार सोच रही थी कि अगर सलमान को कुछ हो गया तो इस अजनबी गांव में किसके सहारे रहूंगी? मेरे भाइयों ने मुझे दुनिया से काट दिया था और अब सलमान ही वाहिद शख्स था जिसके साथ मैं अपनी नई जिंदगी छोड़ने की कोशिश कर रही थी। अगरचे हमारा रिश्ता एक साजिश के नतीजे में बना था, लेकिन इन चंद दिनों में इसकी खामोश तबीयत और नरम लहजे ने मेरे दिल में इसके लिए एक अजीब सी हमदर्दी पैदा कर दी थी। मैंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर बुखार और मुसलसल मेहनत ने मेरी जिस्म में इतनी ताकत नहीं छोड़ी थी। बेबस होकर मैंने आसपास देखा तो अचानक मेरी नजर दीवार में बनी एक पुरानी सी खिड़की पर पड़ी। लकड़ी तकरीबन गिल चुकी थी और पट्टों के दरमियान इतनी जगह थी कि अंदर झांका जा सकता था। मैं फौरन वहां पहुंची और कांपते हाथों से लकड़ी को थामा। दिल में सिर्फ एक दुआ थी कि अंदर सलमान खैरियत से हो। मैंने आंखें सुपेड़कर दराज से अंदर देखा तो अगले ही लम्हे मेरी सांस रुक गई। जो मंजर सामने था वो मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कमरे के दरमियान सलमान खड़ा था, मगर आज वो शख्स नहीं था जिसे मैं हर वक्त लाठी के सहारे कदम कदम चलती देखती थी। इसके हाथ में छड़ी नहीं थी, वो बिल्कुल सीधा खड़ा था और हैरत अंगेज तौर पर इसका चेहरा इसी समेत था जहां कमरे में रोशनी पड़ रही थी। मैंने गौर से देखा तो इसकी आंखें किसी बेबस नाबीना शख्स की तरफ बंद या बेसमित नहीं थी, बल्कि वो पूरी तवज्जो से सामने रखी हुई चीजों को देख रहा था। मेरे जिस्म में जैसे खून जम गया। मैंने खुद से कहा, यह मेरी नजर का धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर अगले ही लम्हे सलमान ने मेज पर रखी एक चीज उठाई, इसे गौर से देखा और फिर एक कागज पर कुछ लिखने लगा। इसके हाथ बिल्कुल पुरएतमाद थे। मेरा दिल जोर से धड़का। वो पढ़ भी रहा था और लिख भी रहा था। मैं खिड़की से पीछे हट गई। मेरे जहन में पिछले कई हफ्तों के सारे वाकयात एक एक करके घूमने लगे। वो लम्हे जब वो मेरी आमद का अंदाजा मेरी आवाज से पहले कर लेता था, वो दिन जब वो बगैर टकराए कमरे में चलता था, और वो रात जब इसने मेरे बारे में ऐसी बात कही थी जो मैंने इसे कभी बताई ही नहीं थी। अचानक अंदर से इसकी आवाज आई, अगर तुम दरवाजे के बाहर खड़ी हो तो अंदर आ जाओ। मेरे कदम वही जम गए। इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ी हूँ? फिर सलमान ने अपनी नजर दरवाजे की समेत उठाई
اور صاف الفاظ میں کہا، اب مزید چھپنے کی ضرورت نہیں۔ میری سانس رک گئی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور پہلی مرتبہ دل میں سوال اٹھا کہ آخر میرے بھائیوں نے جس شخص کو میری زندگی برباد کرنے کے لیے چنا تھا وہ حقیقت میں کون تھا۔ میں نے دراز سے دوبارہ اندر دیکھا تو میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ جس شخص کو میں ہفتوں سے یہ بے بس اور نابینا انسان سمجھتی رہی وہ میرے سامنے بالکل مختلف روپ میں موجود تھا۔ وہ بغیر کسی سہارے کے سیدھا کھڑا تھا اور کمرے میں ایسے چل پھر رہا تھا جیسے اسے ہر چیز صاف دکھائی دے رہی ہو۔ وہ نہ دیوار کو ہاتھ لگا رہا تھا، نہ قدم رکھتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا رہا تھا، اور نہ ہی اس کی چال میں وہ کمزوری تھی جو میں روز دیکھتی تھی۔ کبھی وہ چارپائی کے قریب جاتا، کبھی کمرے کی دوسرے سرے تک پہنچتا اور پھر رک کر کسی چیز کو غور سے دیکھنے لگتا۔ میں نے اپنی آنکھیں بنی کیونکہ مجھے لگا شاید تیز بخار، بھوک اور دھوپ نے میرے حواس پر اثر ڈال دیا ہو، مگر دوبارہ دیکھنے پر بھی حقیقت وہی تھی۔ سلمان دیکھ سکتا تھا۔ میرے دل میں ایک ساتھ کئی سوال اٹھنے لگے۔ جس شخص کی خاطر میں نے اپنے ہاتھوں پر چھالے برداشت کیے، جس کے لیے دن بھر دھوپ میں کام کیا اور جسے میں اپنی مجبوری سمجھ کر نبھا رہی تھی، وہ اگر حقیقت میں نابینا ہی نہیں تھا تو پھر اس نے اتنے دنوں تک مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ اس سوال نے میرے اندر خوف پیدا کر دیا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھی کہ سلمان چارپائی کے قریب گیا، نیچے جھکا اور وہاں سے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک چیز نکال لی۔ اس نے احتیاط سے کپڑا کھولا تو میری نظر ایک موبائل فون پر پڑی۔ میں حیرت سے ساکت رہ گئی۔ اس شخص کے پاس فون کہاں سے آیا؟ وہ تو معمولی راشن کے لیے بھی میرے کمانے کا انتظار کرتا تھا۔ سلمان نے فون ہاتھ میں لیا اور بڑی روانی سے ایک نمبر ملایا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ اس کے چہرے پر جو تبدیلی آئی وہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ وہی شخص جو میرے سامنے ہمیشہ خاموش، کمزور اور محتاج بنا رہتا تھا، اب اس کے چہرے پر اعتماد تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سنجیدگی تھی جیسے وہ کسی اہم معاملے کو قابو میں رکھنے والا شخص ہے۔ میں نے کھڑکی کے قریب ہو کر اپنے کان درد سے لگا دیے تاکہ اس کی گفتگو سن سکوں۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ پھر سلمان نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، ہاں میں محفوظ ہوں۔ ابھی تک کسی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ اس لڑکی کو اس کے بھائیوں نے جس طرح دھوکے سے یہاں پہنچایا ہے، اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ لوگ صرف جائیداد چاہتے ہیں۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ میرے بھائیوں کی بات کر رہا تھا۔ سلمان نے کچھ دیر دوسری طرف کی بات سنی، پھر بولا، نہیں، ابھی اسے کچھ مت بتانا، پہلے مجھے تمام ثبوت مکمل کرنے ہیں۔ اگر میں نے جلدی کی تو وہ لوگ بچ نکلیں گے۔ میرے ہاتھ کھڑکی پر جم گئے۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ سلمان کا میرے ساتھ نکاح محض اتفاق نہیں تھا۔ وہ میرے بھائیوں کو جانتا تھا، ان کے منصوبوں سے واقف تھا، اور شاید اسی وجہ سے اس نے خود کو نابینا ظاہر کیا تھا۔ لیکن وہ اصل میں کون تھا؟ وہ میرے قریب کیوں آیا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اسے میرے والد کی جائیداد اور میرے بھائیوں کے منصوبے کے بارے میں اتنی معلومات کیسے تھی؟ اچانک سلمان نے فون بند کیا اور سیدھا اسی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا جہاں میں چھپی ہوئی تھی۔ میری سانس رک گئی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا، ہنا، اگر تم سب سن چکے ہو تو اب اندر آ جاؤ۔ میرے قدم جیسے زمین میں گاڑ دیے گئے اور اس سے پہلے ہی معلوم ہوتا کہ میں وہاں کھڑی ہوں، اس کے چہرے کی وہ نرم اور بے بس کیفیت اچانک کہیں غائب ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو کھڑکی کے درز کے قریب کیا تاکہ اندر ہونے والی گفتگو سن سکوں۔ چونکہ جھوپڑی میں مکمل خاموشی تھی، اس لیے اس کی آواز ایک ایک لفظ میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ سلمان نے فون ملایا اور چند لمحے بعد دوسری طرف سے کسی کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سامنے والے نے بات کی، سلمان نے سخت لہجے میں کہا، بڑے بھائی، اب بہت ہو چکا۔ تم دونوں نے جو کھیل شروع کیا تھا وہ اب ختم ہونے والا ہے۔ میرا دل ایک دم رکنے کو آیا۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ دوسری طرف میرے اپنے بھائی تھے۔ میں نے یقین کرنے کے لیے کھڑکی کے قریب مزید جھک کر سنا۔ سلمان نے کہا، تم لوگوں نے سمجھا تھا کہ ایک لڑکی کو اس کے باپ کے گھر سے نکال کر، اس کا حق چھین کر اور اسے یہ غریب آدمی کے حوالے کر کے تم سب کچھ اپنے قبضے میں لے لو گے، لیکن تمہیں اندازہ نہیں
کہ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سے میرے بھائی نے شاید کوئی صفائی پیش کی، کیونکہ سلمان کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، مجھے دھمکانے کی کوشش مت کریں، اب تمہارے پاس نہ وہ اختیار ہے اور نہ وہ وقت۔ تم نے جو کاغذات تیار کروائی، جن لوگوں کو پیسے دیے اور جس طریقے سے اپنی بہن کو اس کے حق سے محروم کیا، ان سب کا حساب ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جس شخص کو میں سارا دن ایک بے بس شوہر سمجھ کر اس کے لیے مزدوری کرتی رہی، وہ میرے بھائیوں سے اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے وہ ان کے ہر راز سے واقف ہو۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ میرے بھائی اسے پہلے سے کیسے جانتے تھے؟ اور اس نے میری زندگی میں قدم ہی کیوں رکھا؟ سلمان کی آواز دوبارہ سنائی دی، تم دونوں نے یہ بات غلط سمجھی۔ تمہیں لگا کہ وہ لڑکی اکیلی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، اور تم آسانی سے اس کے والد کی جائیداد ہڑپ کر لوگے۔ لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی سب کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا، پھر اس کے لہجے میں عجیب سا اطمینان آ گیا۔ اور وہ وقت دور نہیں جب تمہیں عدالت کے سامنے اپنے ہر فیصلے کا جواب دینا ہوگا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تاکہ گر نہ جاؤں۔ میرے ذہن میں اپنے والد کا چہرہ گھومنے لگا۔ کیا انہوں نے واقعی کوئی ایسا انتظام کیا تھا جس کے بارے میں میرے بھائیوں کو علم نہیں تھا؟ کیا سلمان اسی راز کا حصہ تھا؟ اسی لمحے اندر سے کرسی سرکنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پھر سلمان نے فون بند کیا۔ کیا انہوں نے واقعی کوئی ایسا انتظام کیا تھا جس کے بارے میں میرے بھائیوں کو علم نہیں تھا؟ کیا سلمان اسی راز کا حصہ تھا؟ اسی لمحے اندر سے کرسی سرکنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پھر سلمان نے فون بند کیا اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ مجھے لگا شاید وہ دوبارہ اپنی نابینائی کا ڈرامہ شروع کرے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھا، کنڈی کھولی اور بغیر کسی سہارے کے باہر آ گیا۔ میری حالت دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ ہم دونوں کی نظریں ملی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں صرف ایک سوال کیا، تم آخر ہو کون؟ سلمان نے کچھ لمحے میری طرف دیکھا، پھر بہت سنجیدگی سے بولا، اگر آج میں تمہیں سچ بتا دوں تو تمہیں صرف اپنے بھائیوں کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی، بلکہ اپنے والد کی موت کے پیچھے چھپی ایک ایسی بات بھی پتہ چلے گی جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا۔ سلمان کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ وہ فون پر میرے بھائیوں سے کہہ رہا تھا، تم دونوں نے دولت کے لالچ میں اپنی ہی بہن کو جس اذیت میں ڈھکیلا ہے، اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ تمہیں لگا تھا کہ اسے یہ قریب اور نابینا شخص کے ساتھ باندھ کر تم ہمیشہ کے لیے اس کے حق سے جان چھڑا لو گے اور والد کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں کر لو گے، لیکن تم ایک حقیقت سے بالکل بے خبر تھے۔ تمہارے والد تم دونوں کی نیت کو بہت پہلے سمجھ چکے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ والد کی یاد اچانک دل میں ایسی شدت سے اٹھی کہ مجھے سانس لینا بھی مشکل محسوس ہوا۔ سلمان کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، تمہارے والد نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مجھ سے خفیہ طور پر رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان کے بعد ان کے بیٹے اپنی بہن کو اس کے حق سے محروم کر دیں گے، اسی لیے انہوں نے مجھ سے صرف ایک کام کا وعدہ لیا تھا، ان کی بیٹی کو ہر حال میں محفوظ رکھنا۔ میں کھڑکی کے پاس ساکت کھڑی رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ سلمان نے مزید کہا، اور تمہیں ایک بات بھی معلوم ہونی چاہیے، میں کوئی غریب لاچار اور پیدائشی نابینا شخص نہیں ہوں۔ میں تمہارے والد کا قانونی مشیر تھا۔ وہ مجھ سے برسوں سے خفیہ طور پر اپنے اہم معاملات کے سلسلے میں رابطے میں تھے۔ انہوں نے اپنی جائیداد سے متعلق اصل دستاویزات میرے پاس محفوظ کروا دی تھی اور واضح ہدایت دی تھی کہ جب تک ان کی بیٹی مکمل طور پر محفوظ نہ ہو، میں ان کاغذات کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کروں۔ دوسری طرف میرے بھائی شاید کچھ کہہ رہے تھے، مگر سلمان نے انہیں روک دیا۔ تم لوگوں نے جو کاغذات تجوری سے نکالے تھے، انہیں اصل سمجھ کر خوش ہوتے رہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دستاویزات جان بوجھ کر وہاں رکھی گئی تھی۔ تمہارے والد چاہتے تھے کہ اگر تم واقعی ان کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو تو تمہاری حقیقت خود سامنے آ جائے۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے والد کی آخری ملاقات گھوم گئی۔ مجھے یاد آیا کہ وفات سے کچھ دن پہلے وہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، بیٹی اگر کبھی حالات بدل جائیں تو گھبرانا نہیں، سچ دیر سے سامنے آتا ہے مگر چھپتا نہیں۔
اس وقت میں نے ان کے الفاظ کو محض ایک باپ کی نصیحت سمجھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ ان کی بات کا مطلب سمجھا رہا تھا۔ سلمان نے فون پر کہا، مجھے تمہارے منصوبے کا علم اس وقت ہو گیا تھا جب تم نے اس لڑکی کی شادی کے لیے یہ قریب نابینا آدمی تلاش کرنا شروع کیا۔ میں نے تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے جرم کا پورا یقین ہو جائے، اس لیے میں نے خود کو وہی شخص ظاہر کیا جس کی تلاش تمہیں تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تو سلمان نے یہ سب پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ وہ آگے بولا، میں نے تمہاری بہن کو کبھی دھوکہ دینے کے لیے یہ روپ نہیں اپنایا تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم لوگ کس حد تک جا سکتے ہو، مگر ایک بات نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی۔ تمہاری بہن نے تمہیں اپنا سمجھ کر بار بار تمہارا دفاع کیا، حتیٰ کہ تم نے اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ سنتے ہی میری آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ سلمان کی آواز میں اچانک سختی آ گئی۔ اب کھیل میرے ہاتھ میں ہے، اصل دستاویزات محفوظ ہے، تمہاری سازش کے ثبوت بھی موجود ہیں اور تمہارے والد کی ہدایت بھی۔ اب فیصلہ صرف وقت کی بات ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ شاید میرے والد مجھے بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ انہوں نے میرے لیے یہ کیسا محافظ مقرر کیا تھا جیسے میں خود اپنے دشمنوں کی سازش سمجھتی رہی۔ مگر ابھی ایک سوال باقی تھا، اگر سلمان واقعی میرے والد کا وکیل تھا تو اس نے مجھ سے سچ چھپانے کی اتنی لمبی وجہ کیوں اختیار کی، اور میرے والد نے اسے یہ ذمہ داری دیتے وقت آخر ایسا کیا راز بتایا تھا جس کا ذکر وہ ابھی تک مجھ سے نہیں کر رہا تھا۔ سلمان فون پر میرے بھائیوں سے کہہ رہا تھا، میں نے جان بوجھ کر ایسا تاثر دیا کہ میں تمہارے جال میں پھنس گیا ہوں تاکہ تمہاری بہن کے قریب رہ کر اس کی حفاظت کر سکوں۔ تم دونوں نے اتنی جلدی اور لالچ میں فیصلہ کیا کہ تم نے میرے بارے میں معمولی سی تحقیق بھی نہیں کی۔ چند پیسوں کے عوض تم نے اپنی بہن کو میرے حوالے کر دیا اور یہ سوچا کہ اب تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ لیکن تمہیں کیا معلوم تھا کہ جس شخص کو تم بے بس سمجھ رہے ہو وہ تمہاری ہر حرکت کا حساب رکھ رہا ہے۔ اس کی آواز میں اب غصے کے ساتھ دکھ بھی شامل تھا۔ وہ بولا، میں نے ان دنوں میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہاری بہن کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ صبح سے شام تک دھوپ میں محنت کرتی ہے، اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑتے ہیں، وہ خود بھوکی رہ کر تمہاری دی ہوئی ذمہ داری نبھاتی ہے اور رات کو تھکے ہوئے جسم کے ساتھ بھی میرے لیے کھانا تیار کرتی ہے۔ کئی بار میرا دل چاہا کہ اسی وقت اسے سب کچھ بتا دوں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر اسے حقیقت کا علم ہو گیا تو تم لوگوں کو کسی نہ کسی طرح شک ہو جائے گا۔ میں اس کی حفاظت خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ سلمان چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، مجھے تمہارے خلاف ثبوت مکمل کرنے تھے، صرف الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے تمہاری سازش، جعلی دستاویزات، زبردستی کیے گئے نکاح اور اپنی بہن کے ساتھ تمہارے سلوک کے ثبوت قانون کے سامنے رکھنے تھے، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر اس کی آواز میں یہ اطمینان محسوس ہوا، اور اب تمہاری وہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ آج عدالت میں معاملے کی ابتدائی سماعت ہوئی ہے اور تمہارے خلاف قانونی کارروائی کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ متعلقہ اہلکار تمہارے گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اب تم دونوں کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ تم نے جس بہن کو بے سہارا سمجھ کر گھر سے نکالا تھا وہی تمہارے خلاف سب سے اہم گواہ بن چکی ہے۔ دوسری طرف سے میرے بھائی شاید غصے میں کچھ کہہ رہے تھے کیونکہ سلمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، اب دھمکیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں، جو کچھ ہونا تھا وہ تم خود اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہو۔ قانون تمہارے دروازے تک پہنچ چکا ہے، اب اپنی حرکتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ یہ کہہ کر سلمان نے فون بند کر دیا۔ اس نے کچھ لمحے موبائل کو دیکھا، پھر اسے دوبارہ کپڑے میں لپیٹا اور چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ میں کھڑکی کے باہر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ذہن جیسے سن ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک میں سمجھ رہی تھی کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے، مگر اب مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ جس شخص کو میں اپنی بدقسمتی سمجھ رہی تھی وہ دراصل میرے والد کا منتخب کیا ہوا محافظ تھا۔ لیکن میرے دل میں یہ قوس احساس بھی پیدا ہوا۔ مجھے اپنی وہ ساری تکلیف یاد آ گئی جو میں نے ان دنوں برداشت کی تھی، وہ بھوک، وہ دھوپ، وہ چھالے، وہ راتیں جب میں چپکے سے روتی تھی اور سمجھتی تھی کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ اگر سلمان کو سب معلوم تھا تو اس نے مجھے اتنا دکھ اکیلے کیوں برداشت کرنے دیا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی لمحے اندر سے سلمان کی آواز آئی، اب باہر کھڑی رہنے سے تمہاری طبیعت مزید خراب ہو گئی،
اندر آ جاؤ، میں چونک گئی۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور پہلی مرتبہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کئی دنوں سے صرف میری آواز نہیں، میرے ہر قدم کو دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک جیسے ساکت کھڑی رہی، میرے ذہن میں والد کی شفقت، بھائیوں کا ظلم اور اس شخص کی قربانی ایک ساتھ گردش کر رہی تھی۔ آخر میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلمان نے فوراً دروازہ کھولا تو میں خود کو روک نہ سکی اور روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں نے اس کے سامنے سر جھکا کر کہا، تم نے میرے والد سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے اپنی زندگی تک بدل ڈالی۔ تم نے اتنے دن سے اس ویران جگہ میں رہ کر وہ سب برداشت کیا جو شاید کوئی عام انسان ایک دن بھی برداشت نہ کر سکے۔ تم نے میرے لیے خود کو ایک بے بس شخص ظاہر کیا، جبکہ حقیقت میں تم میرے محافظ تھے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ سلمان نے فوراً مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، مجھے احسان نہ کہیں، آپ کے والد نے مجھ پر اعتماد کیا تھا اور آپ کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ اگر میں جلدی حقیقت سامنے لے آتا تو شاید آپ کے بھائی آپ کے لیے کوئی خطرناک قدم اٹھا لیتے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ اب اس گاؤں میں مزید رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنی گاڑی گاؤں سے باہر ایک محفوظ جگہ پر کھڑی کر رکھی تھی۔ ہم دونوں وہاں پہنچے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سلمان نے مجھے والد کی آخری خواہشات، ان کی قانونی تیاری اور ان تمام اقدامات کے بارے میں بتایا جو انہوں نے اپنی زندگی میں میرے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کیے تھے۔ اس نے بتایا کہ والد کو اپنے بیٹوں کے بدلتے رویے کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے جائیداد کے اصل کاغذات محفوظ جگہ منتقل کر دیے تھے۔ سلمان نے میرے بھائیوں کی دھوکہ دہی، جعلی دستاویزات اور زبردستی نکاح کے شواہد بھی جمع کیے تھے تاکہ معاملہ صرف الزام تک محدود نہ رہے بلکہ قانون کے سامنے ثابت ہو سکے۔ جب ہم شہر پہنچے تو میرے والد کی حویلی کے باہر کئی سرکاری گاڑیاں کھڑی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں کو اہلکار اپنی طویل میں لے رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہ غرور نہیں تھا جو میں نے گھر سے نکلتے وقت دیکھا تھا۔ بڑے بھائی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دے۔ لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تم میری بہن ہو۔ میں نے اسے دیکھا اور میرے دل میں گزرے ہوئے دن ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ میں نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، تم صرف میرا حق نہیں چھینا تھا، تم نے میرا اعتماد، میرا گھر اور میرے والد کی آخری خواہش بھی رون دی تھی۔ معافی مانگنے کا حق تمہیں ہے لیکن سزا سے بچنے کا حق نہیں۔ اب جو فیصلہ ہوگا وہ قانون کرے گا۔ اہلکار دونوں بھائیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں کچھ دیر حویلی کے دروازے پر کھڑی رہی، پھر جب اندر قدم رکھا تو دل عجیب طرح سے بھر آیا۔ وہی صحن، وہی دیواریں، وہی جگہ جہاں میرے والد مجھے بچپن میں اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کی دعاؤں نے مجھے دوبارہ اسی گھر تک پہنچا دیا ہو۔ پرانے ملازمین نے مجھے دیکھا تو کئی لوگوں کی آوازیں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ ایک بزرگ ملازم نے کانپتے ہاتھ اٹھا کر دعا دی اور کہا، بی بی صاحبہ، صاحب نے آخری دنوں میں صرف آپ کی فکر کی تھی، آج انہیں سکون مل گیا ہوگا۔ چند ہی دنوں میں قانونی کارروائی مکمل ہوئی اور میرے والد کی جائیداد، زمینیں اور حویلی میرے نام منتقل کر دی گئی۔ میں نے سلمان کا شکریہ ادا کرنا چاہا مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے صرف اتنا کہا، اگر آپ واقعی میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والد کی طرح ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیجیے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرے بھائیوں نے جس شخص کو میری بدقسمتی سمجھ کر میرے راستے میں ڈالا تھا وہی میری زندگی کا سب سے بڑا محافظ بن گیا تھا۔ لیکن میرے دل میں اب بھی ایک سوال باقی تھا، کیا سلمان صرف میرے والد کا وفادار وکیل تھا یا میرے والد نے میرے مستقبل کے بارے میں اس سے کوئی اور وعدہ بھی لیا تھا جس کا ذکر اس نے ابھی تک مجھ سے نہیں کیا۔ میرے پاس اس لمحے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی مناسب الفاظ نہیں تھے۔ سلمان نے نہایت عاجزی سے کہا، میں نے صرف وہ ذمہ داری پوری کی ہے جو آپ کے والد نے مجھے سونپی تھی۔ اب میرا کام مکمل ہو چکا ہے، اس لیے شاید مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے انہیں روک کر کہا، آپ صرف میرا والد کے قابل اعتماد ساتھی نہیں بلکہ میرے شوہر بھی ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میری درخواست ہے کہ آئندہ بھی میرے ساتھ رہیں۔ آپ میرے قانونی معاملات میں میرے مشیر بنے اور مجھے زندگی کے فیصلوں میں بھی صحیح راستہ دکھاتے رہیں۔ سلمان نے کچھ لمحے میری طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری درخواست قبول کر لی
اس دن کے بعد ہماری زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ کچی جھوپڑی، بھوک، دھوپ، مزدوری اور وہ خوفناک دن آہستہ آہستہ ماضی کا حصہ بن گئے۔ میں نے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو صرف اپنی دولت سمجھنے کے بجائے یہ کمانا سمجھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس دولت کا ایک حصہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کروں گی جو غربت کی وجہ سے اپنے بنیادی حق سے بھی محروم ہے۔ گاؤں میں کئی ضرورت مند خاندانوں کے لیے راشن کا انتظام کروایا، کچھ بچیوں کی تعلیم کی ذمہ داری لی اور ان خواتین کے لیے کام کے موقع پیدا کیے جو مجبوری میں دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی گزارتی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنی پرانی زندگی کو یاد کرتی ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ سب میرے ساتھ حقیقت میں ہوا تھا۔ وہ دن جب میں بھوکی سوئی، وہ ہاتھ جن پر محنت کے نشان پڑ گئے، وہ راتیں جب میں اپنے والد کو یاد کر کے روتی تھی، سب کچھ اب ایک دور کی داستان لگتا تھا۔ مگر ان یادوں نے مجھے ایک سبق ضرور دیا تھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کی دولت نہیں بلکہ اس کا کردار اور دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک ہے۔ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے دل میں بدلہ نہیں رکھا، قانون نے انہیں ان کے لیے جواب دے دیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اگر میں بھی نفرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گی تو ماضی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے ان کے لیے صرف اتنی دعا کی کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے۔ سلمان اب میرے ساتھ صرف ایک قانونی مشیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے ساتھی کے طور پر موجود تھا جس نے مشکل ترین وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ ہماری زندگی میں محبت شور کے ساتھ نہیں آئی تھی، وہ آہستہ آہستہ اعتماد، عزت اور ایک دوسرے کی قدر سے پیدا ہوئی۔ میں نے جانا کہ سچی محبت وہ نہیں جو خوشیوں میں ساتھ کھڑی ہو، بلکہ وہ ہے جو انسان کے سب سے مشکل وقت میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑے۔ آج جب میں اپنے والد کے حویلی کی بالکونی میں کھڑی ہو کر دور تک پھیلی زمینوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی وہ پرانی زندگی یاد آ جاتی ہے۔ کبھی اسی جائیداد کی خاطر مجھے گھر سے نکالا گیا تھا، مگر آج اسی دولت کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں کے کام آ رہا ہے جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنے والد سے کہتی ہوں، بابا آپ نے مجھے دولت نہیں یہ امانت دی تھی، میں کوشش کروں گی کہ اسے ہمیشہ صحیح جگہ استعمال کروں۔ یوں میرے بھائیوں کے لالچ سے شروع ہونے والی وہ داستان ایک نئے سبق پر ختم ہوئی۔ جائیداد انسان کو امیر بنا سکتی ہے مگر لالچ اسے اپنے ہی رشتوں میں قریب کر دیتا ہے، اور جو حق کسی مظلوم سے چھینا جائے وہ کسی نہ کسی راستے سے واپس ضرور آتا ہے۔ آج بھی جب میں اپنی زندگی کے اس پرانے اور کٹھن دور کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دن، وہ بھوک، وہ تنہائی اور وہ بے بسی شاید میں کبھی پوری طرح بھلا نہ سکوں، لیکن انہی حالت نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ انسان اگر مشکل وقت میں ہمت نہ ہارے تو اندھیرا ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ میرے سوتیلے بھائیوں نے دولت کے لالچ میں جو فیصلہ کیا تھا وہ آخرکار انہی کے لیے سب سے بڑی سزا بن گیا۔ آج وہ اپنی ہرس اور غلط فیصلوں کے نتائج جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھگت رہے ہیں، جبکہ میں نے اپنے والد کی امانت کو ان لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا ہے جو زندگی میں کسی سہارے کے محتاج ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اس وقت ٹوٹ جاتی تو شاید سچ کبھی سامنے نہ آتا۔ اسی لیے اب میری زندگی کا سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، انسان کو حق اور سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ظلم وقتی طور پر جیتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے مگر آخرکار حقیقت اپنا راستہ ضرور بنا لیتی ہے۔ جب کبھی مجھے اپنے بھائیوں کے ظلم کے وہ دن یاد آتے ہیں تو دل پر ایک بوجھ سا اتر جاتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ انہوں نے دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے آخرکار اپنے سب کچھ کھو دیا۔ انہوں نے صرف جائیداد کا لالچ نہیں کیا تھا بلکہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا وقار، آزادی اور بہن کا اعتماد بھی ختم کر دیا۔ آج ان کے پاس نہ وہ گھر ہے جس پر انہیں ناز تھا، نہ وہ دولت جس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا، اور نہ ہی وہ رشتہ جسے انہوں نے معمولی سمجھ کر توڑ دیا۔ دوسری طرف میری زندگی اب سکون اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ سلمان کی رہنمائی میں نے اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالا اور اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کی تاکہ ان کی محنت کا نام ہمیشہ عزت کے ساتھ زندہ رہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ دولت اور جائیداد انسان کی ضرورت کو پوری کر سکتی ہے، مگر اگر یہی چیز رشتوں سے زیادہ اہم ہو جائے تو انسان کے دل میں آخرکار سے پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں نے سمجھا تھا کہ مجھے راستے سے ہٹا کر وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ کسی مظلوم کا حق چھیننے سے وہ حق ختم نہیں ہوتا۔ وقت لگ سکتا ہے، راستہ مشکل ہو سکتا ہے،
لیکن انصاف اپنا راستہ ضرور بناتا ہے۔ اسی لیے میں آج بھی لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ مشکل حالات میں امید کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ رات کتنی ہی طویل ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں تیز دھوپ میں کھیتیوں میں کام کرتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، پاؤں دست سے سوج جاتے تھے، اور کبھی کسی کے بات دل میں تیر کی طرح لگتے تھے۔ میں کئی مرتبہ سوچتی تھی کہ شاید میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وقت میرے لیے صرف مصیبت نہیں بلکہ ایک امتحان بھی تھا۔ اسی آزمائش نے مجھے اپنے اندر کی طاقت پہچاننا سکھایا۔ آج جب میں آرام دہ بستر پر لیٹتی ہوں تو کبھی کبھی وہ پرانی چٹائی یاد آ جاتی ہے جس پر میں بھوکے پیٹ راتیں گزارتی تھی۔ وہ یاد مجھے غرور سے بچاتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ انسان کے حالت ایک لمحے میں بدل سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے والد کی جائیداد سے یہ فلاحی منصوبہ شروع کیا جس کے ذریعے کسانوں اور مزدور خاندانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جو لوگ روزانہ سخت محنت کرتے ہیں انہیں کم از کم بنیادی سہولتوں اور عزت کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں نے خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے راشن، بچوں کی تعلیم اور ہنگامی مالی مدد کا انتظام کیا جو مشکل وقت میں بالکل بے سہارا رہ جاتے ہیں۔ ہر بار کسی ضرورت مند کے چہرے پر اطمینان دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی وہ پرانی زندگی یاد آ جاتی ہے اور دل میں شکر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے صرف میرا حق واپس نہیں دلایا بلکہ دوسروں کے کام آنے کا موقع بھی دیا۔ سلمان اب میرے لیے صرف وہ شخص نہیں تھا جس نے میرے والد کا حق وعدہ نبھایا تھا بلکہ ایک مخلص اور محبت کرنے والا شریک حیات بھی تھا۔ وہ میرے ہر اچھے کام میں میرا ساتھ دیتا اور اکثر کہتا دولت کی اصل خوبصورتی تب ہے جب اس سے کسی کی زندگی آسان ہو۔ اس کی یہ بات مجھے ہمیشہ اپنے والد کی یاد دلاتی تھی۔ میرے بھائیوں نے جیل سے کئی مرتبہ مجھے خط بھیجے۔ ان خطوں میں ان کے لہجے میں سے غرور ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، اپنے کیے پر شرمندگی ظاہر کرتے اور مجھ سے معافی کی درخواست کرتے۔ میں نے ان کے خطوط پڑھے مگر فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانتی تھی کہ معاف کرنا اور ان کے کیے کو درست قرار دینا دو الگ باتیں ہیں۔ آخر کار میں نے ان کے لیے دل میں نفرت رکھنے کے بجائے انہیں اللہ کے حوالے کر دیا کیونکہ میں اپنی نئی زندگی کو ماضی کی تلخیوں میں قید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی وہی بات یاد آتی ہے جو میں نے اس مشکل سفر کے آغاز میں خود سے کہی تھی، میں ٹوٹوں گی نہیں۔ شاید یہی میری سب سے بڑی فتح تھی۔ میرے بھائی جائیداد کے مالک بننے کے خواب میں اپنے رشتے ہار گئے جبکہ میں نے اپنی تکلیف کے بعد یہ سیکھا کہ اصل دولت زمین، حویلی یا کاروبار نہیں، اصل دولت وہ دل ہے جو ظلم سہ کر بھی انسانیت، امید اور انصاف کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ آخر کار میں نے اپنے بھائیوں کے خطوط کا جواب دیا۔ میں نے انہیں لکھا کہ میں نے تمہاری غلطیوں کو بھلانے کی کوشش کی ہے لیکن جو کچھ ہوا اسے کبھی صحیح نہیں کر سکتی۔ تم نے دولت کے لیے اپنی بہن کو کھو دیا مگر میں نہیں چاہتی کہ نفرت کی وجہ سے میں بھی اپنی انسانیت کھو دوں۔ میں نے ان کے لیے معافی کی دعا کی اور خط وہی رکھ دیا۔ اس دن میرے دل سے برسوں کا ایک بوجھ اتر گیا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنے والد کا کاروبار سنبھالا، غریبوں اور مزدوروں کے لیے فلاحی کام شروع کیے اور اپنے والد کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جہاں ضرورت مند خواتین کو ہنر سکھایا جاتا اور انہیں باعزت روزگار دیا جاتا۔ جب بھی کسی مجبور عورت کو اپنے قدموں پر کھڑا ہوتے دیکھتی مجھے اپنا وہ وقت یاد آتا جب میں ایک روٹی کے لیے دوسروں کے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی۔ تب میں دل ہی دل میں اپنے والد سے کہتی، بابا آپ کی بیٹی اب کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ سلمان ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا رہا۔ ہمارے درمیان محبت کسی ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ ان دنوں کی خاموش قربانیوں، اعتماد اور عزت سے آہستہ آہستہ پروان چڑھی تھی۔ ایک شام ہم حویلی کے اسی صحن میں بیٹھے تھے جہاں کبھی میرے والد مجھے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، آپ کے والد نے مجھے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی لیکن سچ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہمت سے خود کو بچایا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے جواب دیا، اور آپ نے مجھے یہ یقین دلایا کہ دنیا میں ہر رشتہ لالچ پر قائم نہیں ہوتا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں عجیب سا سکون تھا۔ کبھی اسی دنیا میں مجھے اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا، کبھی میں بھوک اور دھوپ میں مزدوری کرتی تھی، اور آج اسی زندگی نے مجھے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا موقع دیا تھا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ بعض اوقات زندگی ہمیں جس راستے پر ڈھکیل دیتی ہے وہ بظاہر تباہی کا راستہ لگتا ہے مگر وہی راستہ ہمیں ہماری اصل طاقت سے ملا دیتا ہے۔
मेरे भाइयों ने मेरी जायदाद छीनने की कोशिश की थी, मगर कुदरत ने मुझे इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज दे दी, अपनी पहचान, अपने वालिद की सच्ची मोहब्बत और एक ऐसा शरीक हयात जिसने दौलत के बजाय मेरा साथ चुना। आज भी जब मैं अपनी हवेली के दरवाजे से बाहर किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देती तो मुझे अपनी माजी की वो भूखी रात याद आ जाती है। मैंने फैसला किया है कि मेरे दरवाजे से कोई इस एहसास के साथ वापस नहीं जाएगा कि दुनिया में इसका कोई नहीं। और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फतह थी। जिन लोगों ने मुझे जायदाद की खातिर घर से निकाला था, आखिरकार वो दौलत भी न रह सके और अपना रिश्ता भी खो बैठे। और जिस लड़की को उन्होंने बेबस समझकर अंधेरे में ढकेल दिया था, वही एक दिन अपने वालिद की अमानत संभालकर दूसरों के लिए रोशनी बन गई। जुल्म जितना भी ताकतवर दिखाई दे, सच से बड़ा नहीं होता और किसी मजलूम की आह कभी रायगा नहीं जाती। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।